बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप जाग रही है, अफवाज पाकिस्तान जाग रही हैं और उनके होते हुए पाकिस्तान का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। अब हमें इस बात पर भरोसा हो जाना चाहिए। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान खिताब कर रहे थे और जाहिर है कि जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। पसरूर छावनी का उन्होंने दौरा किया, आर्मी चीफ उनके साथ मौजूद थे, एयर चीफ भी उनके साथ थे, वजीर दिफा उनके साथ थे, सागडार साहब भी थे और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं और जवान हैं उनकी काविशों को, कोशिशों को, लीडरशिप को सराहा। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं उन्होंने क्या कहा। यकीनन ये सपा सलार और एयर मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं और इसी तरीके से हमारे नेवल चीफ कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। किसी एक लम्हे के लिए भी मैंने इनके अज़म में वलवल में झोल नहीं देखी। 24 करोड़ आवाम का न सिर्फ आपने सर फख्र से बुलंद किया है बल्कि दुनिया में हमारे जो दुश्मन है, मुखालिफ हैं, उनके होश ठिकाने आ गए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपको याद है कि जब 6 और 7 मई को दुश्मन ने इंगेज करने की कोशिश की थी और अपनी सरहद के उस पार से वहां से मिसाइल फायर किए थे, तो उनमें से 1-2 जो गोले हैं वो जाके लगे थे हमारे नीलम जहलम प्रोजेक्ट को और उसके बाद गो के इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वजीर आजम ने उस पर भी क्या नरेंद्र मोदी को जवाब दिया, वो जरा सुनिए। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे। अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आपने हमारे नीलम जेलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। जी, और हम तमाम चीजों पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व नजरिया है ये मुल्क को और खास तौर पर इस खित्ते को और नरेंद्र मोदी के लिए ये एक सुइसाइडल चीज है, क्योंकि वो अपने लिए और अपने मुल्क के लिए भी खतरा है, ना सिर्फ ये कि खित्ते के लिए। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट वजीर आजम साहब ने फरमाई, वो ये उन्होंने फरमाया कि 1971 का हमने बदला ले लिया है भारत से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बयान है जी, जो कि वजीर आजम पाकिस्तान ने दिया है। इस पर बात कर लेते हैं। जो मेहमान है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं। थैंक यू सो मच इख्तियार साहब फॉर योर टाइम सर। साथ ही साथ हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ये दिफाई तज्जियाकार हैं और जाहिर है कि ये जो अभी पिछले दिनों ये मामला चल रहे थे उसके अंदर पूरे कौम को उन्होंने बाखबरी भी रखा और अपने तज्जियों से वो बताते भी रहे कि हमारी हरबी सलाहियतें क्या हैं। तो इख्तियार साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, ये जो आज वजीर आजम साहब ने स्पीच की, खास तौर पर ये जो 1971 का एक हवाला दे के वजीर आजम साहब ने बात की कि हमने बदला ले लिया, कितना सिंबॉलिक इसकी वैल्यू इस बयान की कितनी है? थैंक यू वेरी मच अशफाक भाई। देखिए, मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब जो हैं वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छा जानते हैं और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से इंडिया को जवाब भी दे दिया है कि हमने तुम्हारा जो फैज़ का बड़ा अच्छा शेर है कि सफ़े दुश्मन आको खबर करो मेरे चारागर को नवीद हो कि जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब हमने चुका दिया, करो कज जबी से कफन के गुरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने बुला दिया। तो मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब ने अपना मैसेज दे दिया है कि वो पाकिस्तान जब कभी आप समझते थे कि या शायद ये कमज़ोर है या इसके पास वो दिफाई सलाहियतें नहीं है या ये लड़ नहीं सकता या ये हमारी जो कुव्वत है उसका जवाब नहीं दे सकता, तो मेरे ख्याल में सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर दुश्मन जो इस दुनिया के नक्शे पर कहीं भी रहता है उसको भी ये मैसेज पहुंच चुका है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब एक वो कुव्वत बन चुका है कि जो उस पर हमले की सोचेगा तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर उसको भाग के जाना पड़ेगा और ट्रंप के घुटने पकड़ के उसके पैर पकड़ के बोलना पड़ेगा कि मुख्तियारिया गल वध गई, हुण तुसी संभाल लो, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। तो बात सारी यही है कि इनका तो ये था कि मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा करेंगे कि ये बिहार का इलेक्शन भी जीत जाएगा और पाकिस्तान को ये डिफेंसिव पोजीशन पे ले जाके और इसको इंगेज कर लेगा। जैसे आपने बोला अपने इंट्रो में कि 6 और 7 मई को जब इसने हमें इंगेज करने की कोशिश की, हमारा पॉलिटिकल स्टांस बड़ा वैलिड रहा है, बड़ा मजबूत, बड़ा स्ट्रांग रहा है। जब हमने ये कहा कि अगर तुम समझते हो कि पहलगाम में पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो आ जाओ, इसकी एक मुश्तरका तहकीकाती कमेटी या टीम बनाते हैं,
دوسرے غیر جانبدار ملکوں پر مشتمل. لیٹس ہیو اے جوائنٹ انویسٹیگیشن اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون ہے. اس میں تو تمہارا اپنا خون آلود ایجنڈا شامل ہے. تم تو پاکستان پہ ویسے تہمت لگا رہے ہو لیکن اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوا ہم نے ڈپلومیٹیکلی وہ لڑائی ہم نے جیت چکے ہیں, بارڈر پر وہ لڑائی ہم جیت چکے ہیں, فضاؤں میں وہ لڑائی ہم جیت چکے ہیں, الحمدللہ یونٹی کے لحاظ سے وہ لڑائی ہم اس ملک کے اندر جیت چکے ہیں, اور مودی وہ تمام محاذ ہار چکا ہے. بالکل ایسے. اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ کوئی حماقت نہیں کرے گا, اور اگر کرے گا تو پھر وہی بات جو میں نے آپ کے شو میں کی تھی کہ دنیا کا وہ نہیں کرتا جو سین ہو. 2019 میں جو سبق سیکھا تھا اس کے بعد اگر نہ کرنی ہوتی تو ابھی بھی نہ کرتے, کیونکہ شرم ان کو آج جانی چاہیے تھی. 6-7 مئی کو جو ان کے ساتھ ہو گیا تھا, رافیل جب گر گئے تھے اس وقت بھی ان کو آ جانی چاہیے تھی لیکن نہیں آئی. حارث عباس صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ آج ایک بڑا امپورٹنٹ بیان وہاں سے آیا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اب وار کرائمز میں یہ چیز آنی چاہیے اور اس کو پاکستان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کہ بیان آیا بھارتی منسٹری سے کہ ابھی پہلگام واقعے کی ہم تحقیق کر رہے ہیں. تو اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں تو آپ نے ہم پر حملہ کیسے کر دیا, ہم نے دھاوا کیسے ہم پہ بول دیا, جبکہ آپ کی تحقیق کبھی مکمل ہی نہیں ہوئی کہ اس میں کون ملوث تھا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا یہ سارا کچھ؟ اب ستی آپ مجھے خود بتاؤ یہ کتنی بیوقوف قوم, ان کی پرائم منسٹر, ان کا کھنڈ بھارت پہ 4 کا ٹولہ, اور ان کی جو حکومت, اگر آپ نے انکوائری نہیں کمپلیٹ کی تو 5 منٹ میں آپ نے دنیا میں اپنے میڈیا کے ذریعے کیوں واویلا پاکستان کو فریم کرنا شروع کر دیا. 10 منٹ میں آپ کے پاس کون سی گدڑ سنگھی تھی کہ آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی, اور اس کے بعد آپ نے پوری میڈیا کیمپین چلا دی. پاکستان نے پھر بھی یہ کہا کہ ہم بہت افسوس کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ جن کا یہ حادثہ ہوا ہے, ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, وی وانٹ کہ آپ کسی ملک سے انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں, دین ول ٹیک ایکشن. دنیا نے آپ کے بیان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, دنیا نے پاکستان کی بات کو مانا, پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے. وٹ ہیو یو گینڈ؟ اس کے بعد منہ کالا کروا دیا جب آپ کو صرف جو چیف ہمارے پرائم منسٹر نے بڑی صحیح بات کی, قطر کا بدلہ لیا ہے. ہم نے آپ سے 6 گھنٹے میں فجر کی نماز پہ اسٹارٹ کیا اور 6-7 گھنٹے میں آپ کو گھٹنوں کے بل گرا دیا, اور آپ نے سجدے میں جا کے کہا ٹرمپ سے خدا کے لیے پاکستان نے پتہ نہیں ہمارے پہ کون سے میزائل کی بارش کر دی ہے, ہمیں ان سے بچاؤ ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر شور مچا رہے ہیں جی کہ ہم نے ابھی جنگ بندی نہیں کی ہے, ابھی پاکستان وائلیشن کر رہا ہے. پھر اور اپنے یہ جو گھبرایا ہوتا ہے نا, ہارا ہوا, وہ ایسے ہی خبر میں کرتا ہے. ادھم پور میں جا کے آپ نے سنے پرائم منسٹر نے کیا کہا, ہم نے پاکستان کو نیز تو نابود کر دیا, ہم نے پاکستان کو یہ کر دیا. اس کی باڈی لینگویج, اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. وہ اپنے جوانوں کی نظروں میں نظریں ڈال کے بات نہیں کر, جوان نہیں کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں جی مودی صاحب کہ جی تنکوں کی طرح ہمارے پاکستان کے میزائل بکھر گئے, ان کے جہازوں کو ہم نے آنے نہیں دیا. تو بھئی یہ رافیل کیا تنکوں سے گرے ہیں؟ یہ جو آپ کے جو ایئر بیسز ہیں ان پہ جو تباہی ہوئی ہے یہ تنکوں سے ہوئی ہے. تو S-400 کس نے آپ کے مارے میزائل وہ کس نے مارے؟ برہموس کا آپ کا جو ڈمپ تھا وہ کس نے تباہ کیا؟ اوڑی کا جو پورا کشمیر کو آپ جو ایمونیشن دیتے تھے وہ کس نے اڑایا؟ سارے بیسز کس نے اڑائے؟ آپ کی ساری پیرالسس ہو گیا سسٹم کے اندر, تبھی تو آپ بھاگے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہا. تو اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی قوم کننگ بھی ہے. اور ان کا ارناب عثمانی, میجر گوریار, اس کے بعد جنرل بخشی جیسے نعرے چھلانگے لگا رہے تھے, وہ کہاں گئے؟ بالکل جو ہوتا ہے نا شپش کر کے اب ان کی آواز نہیں نکل رہی. ہم تو جی پوچھیں گے ٹرمپ نے کیوں یہ سیکھ رکھ رہے, بھائی اپنے باپ سے پوچھو نریندر مودی سے, اپنے فارن منسٹر سے پوچھو جو وہاں جا کے گر گئے مدنے کی. اس کے بعد ٹرمپ نے مہربانی کر کے تمہیں پاکستان صلح کرائی اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہو. آئی تھنک اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وی آر اسٹل ریڈی 24 آورس. ہمارے پاس پلان 1, 2, 3 کنٹینجنسی ساری بنی ہوئی ہیں. اگر دوبارہ مسٹر وینچر کیا تو اس سے ڈبل نقصان ہوگا اکنامکلی, اور اس کے بعد آپ کا ملٹری کے بیسس پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. میں ایک اور چیز پہ بات کر رہا تھا کہ یہ
ظاہر ہے کہ پاکستان کی دفاعی پیداوار جو پاکستان ظاہر ہے کہ ملکی سطح پر بناتا ہے اس کی بھی بڑی مانگ بڑھی ہے, جس طرح سے ایفیکٹولی ہمارا ویپن سسٹم جو ہمارا اپنا انٹیگریٹڈ تھا اختیار صاحب وہ یوز ہوا. لیکن آج بڑی مزاحیہ ایک بات میں نے ایک ظاہر ہے کہ بھارتی ایک ویب سائٹ پہ پڑھی کہ جو انڈیا جو کلیم کر رہا ہے کہ ان کی کامیابی کے بعد جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے یا ان کے جو اپنے جو بنائے ہوئے ڈرون ہیں یا ان کے اپنے بنائے ہوئے ہتھیار ہیں ان کی مانگ اور ایکسپورٹ آرڈر جو ہیں وہ بڑے بڑھ گئے ہیں. میں نے کہا یہ تو رافیل وغیرہ دنیا بھر کے آرڈر کینسل کرا دیے کہ وہ ڈرتے پھر رہے تھے. ٹرمپ نے اس لیے بھی ٹروز کروا دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے جو نیول ان کے ایسٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات آ جائے جو انڈیا کے پاس ہیں جو میری ٹائم پیٹرول کے, اور شکر کر رہا ہوگا کہ F-35 ان کو نہیں دیا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی. یہ کون سی ڈیلیوژن ہے؟ اچھا میں اختیار صاحب سے ذرا جواب دے لوں سر, پہ کامنٹ لوں گا آپ سے بھی. میں دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کی آرمڈ فورسز نے S-400 کا سسٹم ملیا میٹ کر دیا. پاکستان کی آرمڈ فورسز نے اسرائیلی ساختہ ڈرون کو میرے خیال میں جو کچھ رہ گئے تھے تو وہ لوگوں نے اپنے ذاتی پستولوں سے گرا دیا. ہاں جی. رافیل جو دنیا میں ایک نام رکھتا تھا, بڑا نامی گرامی جہاز ہوا کرتا تھا, اس کو چیل اور کوے کی طرف نیچے گرا دیا, اس کی مارکیٹ بھی گر گئی. اب یہ ساری خفتیں مٹانے کے لیے جب مودی آیا اور ٹی وی پر بیٹھا اور اس نے کہانی گڑھنی شروع کی تو اشفاق بھائی بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی جھوٹا شخص آپ کے پاس آ کر جھوٹی کہانی سنانی شروع کر دے جبکہ اس کی اصل کہانی آپ کو معلوم ہو. تو اور اس کو بھی پتا ہوگا میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس کو بھی نہیں, اس کو تو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بولا ہے, لیکن یہ اس کو نہیں پتا کہ جن کو سنا رہا ہوں ان کو اصل کہانی معلوم ہے, اور ان کے ہاتھ میں اسی طرح چائے کا مگ ہوتا ہے, وہ اس کے سپ لے رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ کہے کہ اچھا پھر آخر تک مودی نے جھوٹ بولا. اس کی اپنی میڈیا آج سارا دن ٹی وی پہ چلتا رہا کہ مودی نے جھوٹ بولا ہے. سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ جھوٹا ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ مودی جھوٹ بول رہا ہے, یہاں تک کہ میرے خیال میں یورپ والے فرانس والے بھی لانتے بھیج رہے ہیں اتنا برا ہمارا طیارہ نہیں تھا جتنا تم نے اس کو مارکیٹ میں ہماری مارکیٹ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے نا, تو اس کے اندر یہ بھی چل رہا تھا کہ اگر ایک اور کوئی رافیل گر جاتا تو فرانس نے حملہ کر دینا تھا انڈیا پہ. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب اگر اس نے اپنا مارکیٹ اٹھانا ہے فرانس نے, وہ شاید 10-15-20 طیارے آپ کو مفت میں ہی دے دے کہ یار یہ لو اور ذرا اڑا کے دکھاؤ دنیا کو, یہ طیارے اتنے بغیرت نہیں ہیں, یہ بڑے ناکارہ لوگوں کے ہاتھ لگ گئے. ایک چیز یہ تو میرے خیال میں اس وقت مودی جو بھی بات کہہ رہا ہے انڈیا سے جو بھی باتیں وہ دنیا کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور آپ کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل اپر ہینڈ والی رہے. اچھا ایک چیز بڑی بات ہے کہ ہم لوگ ایون ان دا ٹائمز آف وار ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو کہ اخلاق سے گری ہوئی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب نے جو بات کی تھی کہ رافیل از اے ویری کیپیبل ایئر کرافٹ اف امپلائڈ ویل, یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کچرا ہے, ناکارہ ہے, اور اس بات کو بھی دنیا میں بڑا سراہا گیا. میں ایک جانب آپ کے تھوڑا سا چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب کہ آپ اس پہ تھوڑا سا لوگوں کی رہنمائی کریں کہ اس سے پہلے دنیا میں بات ہوتی تھی کہ جی ملٹری مائٹ زیادہ ہے, ڈیفنس بجٹ زیادہ ہے, فوجی تیاری زیادہ ہے, سپریمیسی زیادہ ہے, پاکستان ڈٹر کر سکتا ہے تو انکنونشنل میں کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ہم نے ٹیکٹیکل اور خاص طور پر کنونشنل وارفیئر میں اپنی سپریمیسی ان پہ دکھائی, فضائی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی, اس سے کیا لیوریج ملی ہے ہمیں؟ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ سے اپنی پروفیشنلزم ٹریننگ, اس کے بعد وار لائک ٹریننگ, وار ایکسرسائزز, فزیکل ایکسرسائزز کے بعد جذبہ ایمانی اور ساتھ شوق شہادت, یہ ملٹی پلائی فورس ہے, یہ فورس ملٹی پلائر ہے. جب یہ سب اکٹھے ہو جاتی ہیں دین بیکم دا فورس ریکن ود. یہ ہماری ایک کوالٹی, اور یہ آپ نے دیکھا کہ ایم ایم عالم کے وقت میں یہی بات تھی. ان کی جو ایک جہاز, یہ 5 جہاز انہوں نے گرائے تھے 1.5 منٹ میں, دنیا کی اکیڈمی میں پڑھایا جاتا ہے. آئی ایم شیور کہ یہ جو 5 جہاز گرائے رافیل انکلوڈنگ 3, یہ اب دنیا کی اکیڈمی میں پڑھائیں گے, اور دنیا کے کیڈٹس پاکستان میں جو پائلٹ ٹریننگ ہوتی ہے یہاں لینے آئیں گے. بالکل ایسے ہی. ایک تو یہ ہمیں فائدہ ہو گیا. نمبر 2 دیکھیں ہم نے یہی پاکستان کی ہمیشہ ہماری عادت رہی ہے کہ وی بلیو ان کوالٹی. اٹ از مین بیہائنڈ دا گن.
اس چلانے مشین نے تو آپ کے پاس ہے، چلانے والا کون ہے؟ دیٹ میٹرز موسٹ. یہ ہماری ہمیشہ جب چاہے ہماری عام گراؤنڈ فورسز ہیں، ایئر فورس اور نیوی، دس از اے کوالٹی، اور کرکس ہماری فوج کا یہ ہے. اور یہ ہمارے تینوں چیف آرمی اسٹاف، پرٹیکولرلی چیف آرمی اسٹاف ناصر منیر، جس طریقے سے انہوں نے انسپائرنگ کمانڈ، یونٹی آف کمانڈ اور اپنے کمانڈ ٹروپ کو لے کے چلے ہیں. آپ نے ٹیلا میں نہیں دیکھا جب گئے ہیں اس طرح پاکستان کے جوانوں نے جذبے سے نعرے لگائے ہیں ان کے بارے میں. بالکل ایسے ہی. دس شوز دا اسپرٹ. جس ٹروپس میں اپنے کمانڈر پہ ٹرسٹ نہ ہو وہ ٹروپ کبھی فوج کامیاب نہیں ہوتی. اور سر not just in the troops, we have seen that unity among people as well. I mean we were all united. پوری قوم کھڑی ہو گئی because we fight as a nation. آپ اکیلے فوج نہیں لڑتی ہے، یہی بار بار چیف آرمی صاحب کہتے تھے you fight as a nation. اور آپ نے دیکھا انڈیا میں لڑائی کے فوج سے پہلے ہی انہوں نے اپنے ناردرن کمانڈر کو سیک کر دیا. ہاں جی. جو پورے پشاور ناردرن کمانڈر ہے انہوں نے اپنے جو ایئر ڈپٹی چیف کو سیک کر دیا. تو اس نے کہا جی کہ یہ ہمارے کوئی پائلٹ ٹرین نہیں ہے ریفل کے ہوئے. تو he knew what was coming نا 29 اور 30 اپریل کو جو ہوا تھا تو اس کے بعد he knew what was coming. تو that was a basic reason. اور اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں پھر اس کا اپنے جو ڈی جی ایک انٹیلیجنس کا تھا اس کو سیک کر دیا. ہاں جی. تو جب آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے اپنے کمانڈرز کے اوپر اور ٹروپس کا کمانڈ ٹرسٹ نہیں ہے تو ایکچولی یہ ہوتا ہے تبھی ٹوٹل پیرالائسس تھا ان کے. بالکل ایسے ہی ایئر فورس میں، نیوی میں، سب ایوری واز کنفیوزڈ. دیٹس پاکستان پریویلڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے اختیار صاحب کہ اب جو سچویشن ہے اس کے اندر ٹرمپ صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عشائیے پہ ایک جمع کریں، ان کو بٹھائیں، یعنی کہ جو ہم چاہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہو جائے وہ ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی بیٹھیں گے پاکستان کے ساتھ یا ایڑی چوٹی کا یہ لوگ زور لگائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑے؟ دیکھیے اشفاق، جو مودی ہے نا وہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں یا اپنی بسائی ہوئی بساط میں بری طرح وہ پھنس چکا ہے. اچھا. اب اگر آپ کو ثالثی کے لیے امریکہ بلاتا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لینا ہوگا. آپ اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور ان کو آن بورڈ لیے جانے کے بعد ہم وہاں پہ جائیں گے اور بیٹھیں گے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ کھلم کھلا کھڑے ہو گئے تھے ہم ان کا یہ احسان نہیں بھول سکتے. دوسرا، ٹیبل پر بیٹھ کر وہ جنگ جو ہم میدان میں، فضاؤں میں اور ہر جگہ پہ ہم جیت چکے ہیں. اس وقت اگر میں تو کل ایک جگہ میں نے کہہ دیا تھا کہ انڈیا کو ہم فتح کر چکے ہیں، یہ ہمارا مال غنیمت ہے، وہاں پہ اب ہمارا ہر چیز پہ رائٹ ہے، اور اگر اب اس کو ہم اکٹھا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری ایک وہ 21ویں صدی اور اس نیو جنریشن یا اس ماڈرن دنیا میں وہ بات ہم کر نہیں رہے ہیں. ادروائز ہم فتح اس کو کر چکے ہیں. جب بات جائے گی ٹیبل ٹاکس پر تو قوم مطمئن رہے کہ ہم جنگ ہار کے نہیں آئیں گے. اب کشمیر کو اس کی اپنی بیوقوفی نے، جو چند سال پہلے کشمیر کا ہمارا ایشو تھا یہ ڈورمنٹ میں چلا گیا. جی بالکل ایسے ہے. اب الحمدللہ وہ فلیش پوائنٹ بن چکا ہے اور اب کشمیر تو پاکستان کی تکمیل کا نام ہے. پاکستان کی تکمیل تب ہوگی جب کشمیر آزاد ہوگا. یہ تو تکمیل پاکستان کا ایجنڈا ہے، ہماری شہرگ ہے. ٹیبل پر بیٹھ کر ہم نے ٹرمپ ہو یا نریندر مودی ہو، وہاں پر ہم نے کوئی لتا منگیشکر کے گانوں کو تو تبصرہ نہیں کرنا، نہ ہم نے وہاں پر جگجیت سنگھ کی غزلوں کی کوئی بات نہیں کرنی. وہاں پہ بات کریں گے تو کشمیر کی کریں گے، وہاں پر بات کریں گے تو اس آبی دہشت گردی کی کریں گے، وہاں پر بات کریں گے تو پراکسی وار جو انہوں نے پاکستان میں شروع کی ہے اس پر کریں گے. وہ تمام شرارتیں جو یہ کرتا ہے اس پہ بات کریں گے، اس پر کہ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے حملہ کیسے کیا. ایک گولی بھی ہوائی اگر اس طرف آتی ہے تو اس کو ہم حملہ تصور کرتے ہیں. یہ تم نے کیا تو کیسے کیا؟ بالکل اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور یہ باتیں اگر ایجنڈے پر نہیں ہوں گی تو میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر لتا منگیشکر کے گانوں پہ کوئی بات نہیں کرنی. حارث نواز صاحب، ایک جو چیز 2019 سے پہلے تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس GF-17 تھے، لیکن اس کے بعد ہم انہیں اپ گریڈ کر رہے تھے ایزا ریڈار کے ساتھ بلاک 3 میں، تاکہ ان کی رینج بڑھ سکے اور ظاہر ہے کہ وہ ہو سکے. لیکن اس وقت تک ہمارا جو ایک ویپن تھا، جو ایئر کرافٹ تھا جس کے اوپر سب سے زیادہ ریلائی کرتے تھے، وہ F-16 تھا. ظاہر ہے کہ وہ پروون ہے، ڈاگ فائٹ ہو یا لانگ رینج BVR فائٹ ہو، اس کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور ابھی بھی ہم اس پہ کافی. لیکن یہ جو چائنیز طیاروں نے جو اپنی سپریمیسی دکھائی ہے، خاص طور پر J-10C نے، اور یہ جو بلاک 3 جو GF-17 کا آیا، یہ آگے ہم J-35 کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں،
تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو اتنا انحصار ہمارا امریکن اسلحے پہ تھا یا امریکن ایئر کرافٹ پہ تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے؟ دیکھیں ہم نے چائناز کے ساتھ تو ہمارے جو تھا کیونکہ یہ انڈیجنس ہم بنا رہے ہیں، دس از اے ڈفرنٹ. جو ہم امریکن جو ویپن لیتے ہیں وی ول مینٹین دا ریلیشن شپ اینڈ ویل کنٹینیو ود دیم. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا شوڈ بی سو ہیپی اباؤٹ اٹ کہ ہم نے ان کے سارے ویپن ٹیسٹ کر کے سکسیسفل ٹیسٹ کر کے رزلٹ دیکھ کے ان کو بتا دیا. اینڈ دے شوڈ بی سو پراؤڈ کہ پاکستان نے ان کی جو ویپن ٹیسٹ انہوں نے ٹیسٹ کر لیے اور اس کا رزلٹ دے دیا. سیکنڈ، ان کے ویپن کی مارکیٹ جو ہوگی نا وہ آئی تھنک آسمان پہ چلی گئی ہے. ایوری بڈی وڈ لائک ٹو گو فار دی GF-17 بلاک 10 یہ جتنے ابھی ویپن سسٹم آنے ہیں یہ کر لیں. China is matlab is a very close friend, so we can't ask for the commission, but we can ask for the discounts in the future deals. We can ask for rebate. ہم ان سے rebate کہتے ہیں، ہمیں تو تھوڑا ذرا rebate پہ کر کے اب دے دیا کریں، ہم بہت مارکیٹنگ کر دیں گے. We can ask them. اور ہم یہ انڈیجنس سے بنا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چائنا کے اور سیکنڈ چائنا از always tested friend. Honestly, the way they supported us wholeheartedly, openly, boldly, without going for any consequences. This اور اسی طرح ٹرکی time again. یہ وہ ممالک ہیں کہ جو ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے. اینڈ وی ہیو دا سیم obligation. بٹ آئی تھنک اس وقت امریکہ نے بھی جو رول ادا کیا ہے وی فیل ویری کمفرٹیبل. چلیں بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ سچی ہوا ہے کہ پاکستان جو ہم کہتے تھے کشمیر نیوکلیر فلیش پوائنٹ اب دنیا نے ریکگنائز کر لیا. سیکنڈ پاکستان ری ایمرج ایز دا موسٹ میچور ریسپانسبل اسلامک نیوکلیر کنٹری ود پروفیشنل اینڈ بیٹر آرڈرڈ آرمی بھی ہم نے پروو کیا. اس سے دنیا کو اب پاکستان کا پتہ چل گیا کہ پاکستان کیا ہے، ہماری آرم فورسز کیا ہیں، ہماری ملٹری لیڈرشپ کیا ہے. اینڈ وی ڈونٹ ویسٹ ٹائم، وی بلیو ان ٹیکنالوجی. سیکنڈ پروفیشنلزم، ٹریننگ آف پائلٹس اینڈ آرم فورسز. اور دس از واٹ از دا کرکس آف پاکستان. اچھا اختیار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کو بھی لگتا ہے جیسے باقی امریکہ کا اپنا رول رہا لیکن ہم ایک نئے بلاک کی بات کر رہے ہیں، چائنا بہت سامنے آیا اور ٹرکی کا جو رول رہا، ٹھیک ہے، وی ہیو گاٹ دا ڈرونز فرام دیم اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے کیپیبل ڈرونز ہیں. بیرکٹر ہو گیا اور باقی جو چائنا کے بھی جو ڈرونز ہیں ونگ لونگ اور باقی جو اس کے علاوہ ہیں. لیکن یہ جو ٹرکی نے اوپنلی اور دوان صاحب نے جس طرح سے سپورٹ کیا ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کوئی نیا بلاک یہ بننے جا رہا ہے اس خطے میں؟ دیکھیے ایک مطلب ہم تو ٹرکی کا ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے. دوسرا طیب اردوان کے ساتھ شریف خاندان کے اپنے ذاتی بھی بہت اچھے ٹرمز ہیں، فیملی ٹو فیملی بڑے اچھے ٹرمز ہیں. اور پاکستان کے ساتھ جب آپ کے تعلقات سفارتی بھی ہوں اور ذاتی بھی ہوں تو اس کا اور مزہ آتا ہے. چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ آج سے نہیں، یہ بڑے پرانے ہیں. اتنے اچھے ساتھی اگر آپ کو مل جائیں تو میرے خیال میں بلاک بنانے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. مطلب امریکہ جو ہے اس پہ آپ ریلائے بھی نہیں کر سکتے. امریکہ آپ کا وقتی طور پہ دوست بن جاتا ہے، پارٹی دیکھ کے وہ بدل بھی جاتا ہے. اور ہم نے تو ہمیشہ ہی دیکھا کہ جب انڈیا جو ہے ہمارا گھٹنا اس کے سینے پر آیا ہے، یہ چھڑانے کے لیے آ گیا. اچھا ذاتی تعلقات کی آپ بات کی ویسے آپ نے، لیکن میاں صاحب اب بڑے میاں صاحب ریگریٹ کرتے ہوں گے کہ مودی کو گھر کیوں بلایا تھا جس طرح کے وہ نکلے ہیں. دیکھیں مودی صاحب کو صرف گھر نہیں بلایا تھا، نواز شریف کے پاس اس کے سینے پہ یہ میڈل بھی سجا ہوا ہے کہ اس نے اٹل بہاری واجپئی کو بس پر بٹھا کے مینار پاکستان لایا تھا. اور ان کو یہ گر سارے آتے ہیں. نواز شریف تو میرے خیال میں میدان جنگ ہو یا میز پہ مذاکرات ہو، نواز شریف کوئی جنگ ہارا نہیں ہے. انہوں کی تو بڑی اچیومنٹس ہیں، لیکن وہ ایک اور چیز ہے، یا گھر پہ بلائے یا تعلق، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ ملک کو ہوتا ہے. یہاں پر بھی انہوں نے رول پلے کیا میاں صاحب نے. ایونچولی میاں صاحب نے بہت بڑا رول پلے کیا. آپ نے دیکھا مطلب دس از میاں شہباز شریف، بٹ میاں نواز شریف ان کے پش پر ہیں، ان کے بیک پر کھڑے تھے، ان کی گائیڈنس کر رہے تھے، سپرویژن کر رہے تھے ہر ایک چیز کو لمحہ بلمحہ. اور پھر وہ آئے اور اسلام آباد میں بیٹھے، ان ساری چیزوں کو دیکھا. تو
ان کے ایک کارکن کی حکومت ہے, ان کا ایک کارکن اس وقت وزیر اعظم ہے. تو میرے خیال میں نواز شریف کو جو ان کی اچیومنٹس ہیں پاکستان کے لیے, چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں, چاہے وہ شاہین, غوری, ابدالی, حطف, نصر میزائل کے تجربات ہوں, JF-17 تھنڈر ہو, اور پھر پاکستان کے لیے بڑی عزتیں کمانے کا موقع, اچھے سفارتی تعلقات دنیا میں بنانا, ہم ان کو کریڈٹ دینا. تھینک یو سو مچ اختیار ولی صاحب, تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم. ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ وفاقی وزیر بھی رہ چکی ہیں, کلائمیٹ چینج پہ بھی کافی کام کر چکی ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں. سفارتی معاملات کیا ہوتے ہیں, اب جنگ تو ہو چکی ہے, لیکن اس کے بعد پاکستان کے پاس جو لیوریج ہے, جو پاکستان نے کنونشنل وارفیئر میں اپنی ایک سپیریورٹی انڈیا کو دکھائی ہے, دنیا کو دکھائی ہے, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو انٹروین کرنا پڑا, تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے ہم چاہیں گے کہ اس پہ بات کریں. سینیٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ بات کر رہی تھی پہلے بھی کہ ڈپلومیسی ہونی چاہیے, کیا کیا طریقے اپنائے جا سکتے ہیں, لیکن اس وقت وی آر ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ آپ سم اپ کریں کہ پہلے امریکہ کا اجتناب, اور اس کے بعد جب پاکستان کا بھرپور رسپانس گیا تو پھر ان کا انٹروین کرنا اس سچویشن میں, اور ثالثی کا کردار ادا کرنا, اور جنگ بندی کی بات کرنا, اور اس پہ پاکستان اور انڈیا کو رضامند کرنا, کیسے ہوا یہ ممکن؟ جی بہت بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے جنگ بندی کی بات کی ہے, میں سمجھتی ہوں ساری جنگیں دنیا میں جتنی بھی طویل جنگیں ہیں, جنگ عظیم بھی, ورلڈ وارز بھی, وہ آخر سیز فائر پہلے ہوتا ہے اور پھر وہ مذاکرات کی میز پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے نا, ایسے تو ختم نہیں ہوتی. تو بجائے اس کے کہ آپ اور مطلب خطرناک ایسکلیشن میں جاتے یا ایسی سطح پہ پہنچتے جس سے کوئی واپسی نہ ہو, ہندوستان نے بغیر جواز کے اتنی بڑی جنگ خود شروع کی بلا اشتعال. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ نے مجھے جب فون کیا تو میں یہ ابھی آپ کا زوم آیا تو میں یہ دیکھ رہی تھی ایکس پہ, ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹری نے کہا ہے کہ ابھی تک پہلگام انسیڈنٹ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. یعنی جی تحقیقات جاری ہیں, آپ چیک کر لیں. میں ٹویٹ ہی کرنے لگی تھی, پوسٹ کرنے لگی تھی رادر, اور یہ آپ بتائیں کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا, وہ نام تک نہیں لے پا رہے ہیں جن لوگوں کا. چلے نام تو کسی کا, they became the judge, jury and the executioner because executioner as Chairman Bilawal said, right? اب آپ دیکھیں اتنی زیادہ مطلب دھڑلے سے وہ انہوں نے جنگ پوری کر ڈالی, اور وہ کہاں تک جاتی اور کیسی کیسی باتیں ہوئیں وہاں ان کے لا میکر سے. ہمارے کسی لا میکر کے منہ سے ایسا نہیں نکلا کہ پاکستان کو مسمار کر دیں, یا صبح ہم چاہتے ہیں کہ 1947 ہی ختم ہو جائے اور انڈیا کا میپ پورا وہی ہو جو پہلے ہوتا تھا, یعنی کہ پاکستان کوئی نہ, پاکستان کے وجود کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. یہ بہت بڑی بات ہے, اور بغیر کسی انویسٹیگیشن کے, اسی لیے تو وہ چور ان کے دل میں ہے, وہ بھاگ رہے ہیں انویسٹیگیشن سے. آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ نیوٹرل انویسٹیگیشن بھی, ہم غیر جانبدار لاتے ہیں, تحقیق کریں. آپ ہمیں کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ہم کو کیوں مروز الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ شہری صاحبہ مجھے ایک چیز سمجھائیے گا, اس کے اندر جو آپ نے بات کی, انہوں نے اوپنلی کہہ دیا ہے. جی جی, میں اور یہ فرد جرم ہے بھارت کے خلاف کہ آپ نے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر انویسٹیگیشن مکمل ہوئے, آپ نے پاکستان کے اوپر, ایک سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کیا, ہلہ بولا, اور پورے خطے کے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا. میں ایک پوائنٹ پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں شہری صاحبہ. آپ ظاہر ہے کہ آپ نے بات کی ان کے مائنڈ سیٹ کی, اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف یہ مائنڈ سیٹ 4 لوگوں میں پایا جاتا ہے, نریندر مودی, امت شاہ, اجیت دوول اور راجناتھ سنگھ. لیکن جو بھارتی میڈیا کا اس میں رول رہا, میں اس لیے اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بھی صحافتی بیک گراؤنڈ ہے. برکھا دت کو ہم ایک عرصے سے دیکھتے رہے, باقی جو ان کے صحافی ایک عرصے سے ان کو دیکھتے رہے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے ان کے ایک نیریٹو کو ٹو کیا اور فالس نیوز اور اس طرح کے جھوٹ بولا, پاکستانی میڈیا نے تو بہت ریسپانسبلٹی دکھائی. تو یہ انڈین میڈیا کو سڈنلی کیا ہوا؟ یہ تو ایک ہی لگ رہے تھے, مودی اور انڈین میڈیا. جی میں ایسے الفاظ یوز نہیں کرتی, لیکن گودی میڈیا تو پھر صحیح لقب لگایا گیا نا.
کہ گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے. کیا سوچ رہے تھے کہ ان کی کیا ساکھ رہے گی, ان کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی. اور جس طرح ایک جنگ گلف وار میں شروع ہوا تھا بیٹا, ایک چیز ایمبیڈڈ جرنلزم جو جنگوں میں استعمال ہوتا تھا, وہ اس کا صرف یہ مطلب تھا کہ وہ لے کے جاتے تھے اپنے پروٹیکشن میں وار فرنٹ پہ اور جرنلسٹ کو, اور ٹھیک ہے ایک بریفنگ ہوتی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ایک ایک لفظ لے کے بڑھا چڑھا کے رپورٹ کیا جائے. یہ تو ایمبیڈڈ میڈیا سے بدتر ہے. انہوں نے تو ایک خود ان کا نیریٹو لے کے اسے اتنا اس پر ایک شعلہ بھڑکایا, اور انہوں نے اس پہ تیل ڈالا, اور پھر انہوں نے پورے گھر کو آگ لگا دیا, اپنے بھی, اور کوشش کی ہمارے گھر کو بھی آگ لگانے کی. میڈیا کے گھر کو تو انہوں نے آگ لگا دیا اپنا. یہ کہہ کہ مطلب واٹ کریڈیبلٹی اب ہوگی آپ کی اگر آپ اس طرح خبریں آپ ابھی چلائیں, آپ شروع کر دیں کہ جی ہم نے ابھی دلی کو مسمار کر دیا ہے یا فلاں. آپ اگر یہ کہنا شروع کریں, کل میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے تھے. آپ جھوٹ کو کتنے پاؤں آپ نے دے دیے, اور جان کے دانستہ طور پہ بھی کیا گیا. اب یہ کوئی چھوٹے چینل نہیں تھے, چھوٹے اینکر نہیں تھے, مین سٹریم میڈیا, سوشل میڈیا کا فرنج لونٹک نہیں تھا. مین سٹریم میڈیا پہ سو کالڈ امن پسند جرنلسٹ نے کیا ہے. سو کالڈ امن, ظاہر ہے ان کے دل میں یہی تھا پاکستان کے خلاف. اچھا, میں اس چیز پہ بھی حیران ہوں کہ یہ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوتی ہے, یہ بیک چینل ڈپلومیسی جس کو کہا جاتا ہے, اس کے اندر یہاں سے بھی بڑے سین وائسز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے بھی جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں, سول سوسائٹی بھی ہوتی ہے جو اپنا رول پلے کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس ساری ایپیسوڈ کے بعد کہ اب وہاں پر کوئی رہ گیا جن سے بات ہو سکے؟ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں بھائی کہ کس سے بات کی جائے. کچھ رہ گئے ویسے لوگ جنہوں نے اب وہ خود وہاں انڈر پریشر ہیں. آپ نے دیکھا جو رہ گئے ہیں وہ انڈر پریشر ہیں, معاف کیجیے گا. اور سمپل سی بات یہ ہے کہ ٹریک 2 کی وجہ سے آپ دیکھیں بہت کچھ ہوا تھا. یہ سارک ویزا نکلے, یہ سارے اٹل بہاری واجپئی کے ٹائم میں ہوا, سینئر سٹیزنز کے لیے ویزا, اٹاری پہ جانا آنا, واگا بارڈر پہ آسانیاں ہوئیں, بہت چیزیں ہوئیں, وہ بس سروس چلی کشمیر کی, بہت چیزیں ہوئیں, مجھے اب تو یاد بھی نہیں. سی بی ایم کانفلکٹ بلڈنگ میجرز جو ہوئے بہت سارے انہیں اپروو کیے, اور ایک 80 پارلیمنٹیرینز بی جے پی کے یہاں آتے تھے. مجھے یاد ہے ہم ریسیو کرنے گئے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ, بسوں میں ڈال رہے تھے, سب کی ذمہ داریاں دے دی کس کس نے سنبھالنا ہے, کیونکہ ہم جب وہاں گئے تو انہوں نے بہت سنبھالا. تو یہ دور بہت اچھا بھی ہو گیا تھا. اور بی جے پی جیسی حکومت, میں پہلا ٹریک 2 وفد لے کے گئی تھی بیٹا پارلیمان کی طرف سے 4 لوگوں کا. کیوں لیگ تھی اس وقت, مشرف کا ٹائم تھا, کیوں لیگ تھی جنرل مشرف کا, اور آپ کے 2 کیو لیگ کے تھے اور 2 پیپلز پارٹی سے گئے تھے. تو ایسا ہوا کہ واگا بارڈر پہ ہم پہنچے, اور بالکل, اور انہوں نے کہہ دیا بی جے پی گورنمنٹ نے کہ مت آئیں. اچھا, یہاں کے اس نے کہا, قصوری صاحب نے, ہم نے پوچھا ان سے, کہنے کہ مت جائیں. لیکن سول سوسائٹی نے ہمیں بلایا تھا, ہم نے کہا نہیں ہم کوشش کرتے ہیں, دیکھیے شروعات کرتے ہیں. ہم گئے اور واگا بارڈر پہ, اور برکھا دت تھی وہاں موجود, واگا بارڈر پہ ہم نے, ہمارے سپاہی کھڑے ہوئے تھے, ظاہر ہمیں لے جانے کے لیے بہت پروٹیکٹیو تھے ظاہر. تو انہوں نے کہا میڈم, میں نے کہا یہ 12 بجے دن کے مئی کا مہینہ تھا, یہ آپ لوگ تو 10 لوگ ہو, وہاں انڈین فوج کیوں آئی ہوئی ہے؟ مطلب دور تھا, نظر آ رہا تھا. میں نے کہا فوج کیوں کھڑی ہوئی ہے لائن آف اس میں گیٹ کے آگے؟ کہنے کا میڈم آپ ذرا نزدیک جائیں, وہ فوج نہیں ہے, یہ آپ کی ریسیپشن کمیٹی ہے, اتنے سارے ہار لے کے آئے ہوئے ہیں, اس میں میڈیا ہے اور پتہ نہیں کون کون. اچھا جی, ہم نے کراس کیا تو یہ سارے جرنلسٹ امرتسر میں, پھر وی وینٹ ٹو امرتسر, وہاں سے گولڈن ٹیمپل سے ہوتے ہوتے یہ ہمارے ساتھ دلی ٹرین پہ گئے ہیں شتابدی پر. اور راستے میں شتابدی میں جو سٹاپس آ رہے تھے وہ جھنڈے کالے کے پاکستانیز گو ہوم, 4 بیچارے پاکستانی سے پاکستانیز گو ہوم چل رہا تھا, ٹھیک ہے, ہر سٹاپ پہ. میں کہہ رہے تھے آپ پیچھے جائیں ٹرین کے دروازے ونڈو پہ. اینی باہر تو دلی پہنچے, لیکن میڈیا بڑا ایکسائٹیڈ, ٹھیک ہے. دلی پہنچے اور فرنٹ پیج پہ لگا ہوا تھا, تو کسی نے کہا آپ تو یہاں الیکشن جیت سکتی ہے. میں نے کہا بھائی میرا ملک پاکستان ہے. اور
بار اچھا پھر دوسرے دن ہم کانگریس سے مل رہے ہیں، سب ہر پارٹی سے، ٹیمل ریسیپشن ہو رہا ہے، بی جے پی سے خود میسج آیا کہ اڈوانی صاحب ول میٹ یو. جب انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا، ہر فرنٹ پیج پہ دیکھا، دے سیڈ وی وڈ لائک ٹو میٹ. اور اٹل بھائی پرائم منسٹر سے بھی ملے، گجرال صاحب وغیرہ سب سے مل، انہوں نے کہا ہم بھی ملنا چاہتے ہیں. تو ہم گئے جی، دونوں نے ملا، اور پھر واپسی انہوں نے بڑے دھوم دھام سے کی اور 80 پارلیمنٹیرینز بھیج دیا ہماری طرف. تو وہ دور بھی تھے جی. اور اب دیکھیں اچھا 2014 آنورڈ سچویشن کافی چینج ہوئی ہے. میں نے جن 4 شخصیات کے نام لیے، انہوں نے تو ظاہر ہے کہ تشخص ہی چینج کر دیا، کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دیا، سکھوں کے ساتھ جو وہاں پر ہو رہا ہے. مجھے ایک چیز پہ حیرانگی ہوئی، وہ یہ تھا کہ دنیا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم یہ تصور کرتے تھے کہ مائٹ از رائٹ، اور دوسرا جس کی ٹریڈ زیادہ اسٹرانگ ہے اس کی زیادہ سنی جاتی ہے. اور ایسا ہوا بھی، یعنی کہ جب ہم نے یہ کشمیر کا اسٹیٹس چینج ہوا تو دنیا نے اتنی سپورٹ نہیں کی کشمیر کی، یا پاکستان کی آواز اتنی نہیں سنی گئی. اس بار ہم نے دیکھا کہ دنیا پاکستان کی سائڈ پر زیادہ نظر آئی، مسلم کنٹریز بھی بڑھ چڑھ کر بولے، اور پھر جس طرح سے انڈیا سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آ کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، ویسا نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا نظر آئی آپ کو، یہ جو پازیٹیو چینج آیا؟ ایسا ہی ہے. ساتھ دیکھیے، آپ دیکھیں ان کا ایک اسٹریٹجک ایلائز پہ بڑا ان کو انحصار تھا، یعنی کہ کوڈ کو دیکھتے تھے. اب آپ نے ممبرز چپ ہی رہے نا، وہ تو سارے ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے، گڈ آف دیم، چپ ہی رہے کوڈ کے ممبرز. اور پھر وہ برکس پہ ناز تھا، وہ بھی سارے چپ رہے. ایون رشیا کا آپ نے دیکھ لیا. امریکہ جن کو جو بہت بڑا ان کا انحصار تھا اور بہت ڈپینڈنسی تھی اس وقت، کیونکہ انہوں نے بڑا شفٹ کیا ہے، نان الائنڈ سے نکل آئے ہیں بالکل. جب بھی وہ گلوبل ساؤتھ کا مؤثر آواز نہیں بن پاتے، تو یہ اس میں دیکھیے انہوں نے ہائفنیٹ کر دیا آپ کو واپس، ٹھیک ہے، انڈیا پاکستان کو ایکویولنٹ کر دیا. ان کی ٹویٹس دیکھیں تو 3 چیزیں ان کو بہت دھچکا ملا ہے. پہلے تو ان کو ایکویولنٹ برداشت نہیں ہے، ہائفنیشن برداشت نہیں ہے. اور دیکھیے اسٹرکچرلی ان کی اکانومی آپ سے 10 گنا بڑی ہے، جی ڈی پی ان کا بہت سارا، ان کی ڈیفنس بجٹ 10 گنا بڑی، اور ان کی اکانومی بھی آپ سے 10 گنا بڑی. تو ان کو تو یہ توقع نہیں تھی، لیکن ملیٹریلی آپ کو انہوں نے ہائفنیٹ کر دیا اسٹریٹجکلی. اب اکنامکلی تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوا. اور ان کو بہت، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کیا. پھر ان کو سخت غصہ ہے تھرڈ پارٹی نیگوسیشن، وہ کبھی نہیں برداشت کرتے، کہتے ہیں ہمیں تھرڈ پارٹی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی جسٹس ہو جائے، کوئی مطلب ہے نا. تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے، انہوں نے خود سیز فائر مانگا، چلے دونوں نے مانگا، انہوں نے تو ضرور مانگا، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ مجھے سیز فائر مانگا، میں نے انسینٹیو دیا. یہ باتیں تو وہ کبھی باہر کرنے نہیں چاہتے نا. تو ایک تو تھرڈ پارٹی میڈیشن آ گئی بھیا، جو آپ ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم ٹھیک ہے. اور تیسری بڑی بات، کشمیر کا لفظ استعمال ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. یہ تو ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں، ان کے اسٹریٹجک ایلا ہیں. ہی از ٹرائنگ ٹو بی فیئر. وہ اس وقت ہر جگہ پھر ہیں کہ میں جنگیں ختم کرنا چاہتا ہوں. اس جنگ میں بھی شروع میں انہوں نے کہا I don't want to get involved، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کی پوٹینشیل کیا ہے اسکلیشن کی، کہاں جا سکتا ہے، اور پھر فوراً کہا کہ اچھا تو ابھی یہ جو انہوں نے آفر کی ہے کہ ہم نے کہا بیٹا، آج بھی انہوں نے کہا ان دونوں کو شاید ڈنر پہ ہم ساتھ بٹھائیں. تو ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ آئی مین انڈیا کے جو اپروچ رہی ہے، ابھی بھی سندھ طاس معاہدہ، ظاہر ہے کہ ہماری لائف لائن ہے، پانی کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے، اور بھارت ابھی تک اس پہ اڑا ہوا ہے. تو اس کا سٹیٹس آپ کیا سمجھتی ہیں، کس طریقے سے وہ چیز ریزالو ہو سکتی ہے؟ اور کشمیر کا ڈسپیوٹ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں پر جو ظلم و ستم ہے، ساری چیزیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھارت بیٹھے گا ایون اف ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس دیٹ؟ بھارت ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا جی کہ وہ نہ بیٹھے. کشمیر پہ نہ بیٹھے، انڈس واٹر ٹریٹی پہ نہ بیٹھے. انہوں نے ورلڈ بینک کو تو کہہ دیا، ہمارے چینلز تو یہ سرخی چلا رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، اجے بنگا ان کے ہیڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں، یہ آپ اس سے نہیں نکل سکتے، آپ اسے غیر معطل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے کہا ہے اب فرام دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹریٹی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو زبردستی آمادہ نہیں کر سکتے. یہ ٹریٹی 2 ساورن ممالک کے درمیان ہوئی. وہ یو این کی طرح بات کر رہے ہیں، ہم تک آپ خود دونوں نہیں آئیں گے تو ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو جائز سی بات ہے.
پر انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ٹریٹی سے آپ خود نکل سکتے ہیں یک طرفہ طور پہ یا ایسے معطل کرنے کا اس میں کوئی گنجائش نہیں، وہ کلیئرلی کہا. لیکن ان کی کوشش رہے گی بالکل آخری دن تک، آخری منٹ تک کہ یہ ڈسکشن میں بھی نہ آئے، نہ کشمیر آئے نہ یہ آئے. بس وہ ٹیررزم پہ بات کرنا چاہتے تو بیٹا ٹیررزم پہ بات کریں نا، ہم بھی ان کو بہت سارے شواہد دکھاتے. جی جی بلوچستان جو ان کا کردار رہا ہے جو فائنینسنگ ایون ابھی بھی یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا دوبارہ سے، یہ جو دھماکوں کا، یہ جو ادھر یہ ان کے جو سپورٹ گروپس ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ تو پاکستان ایکسپوز کرنا چاہیے پاکستان کو، کرے گا. بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. ڈاسیئر اب میں نہیں بلیو کرتی کہ آپ نے ڈاسیئر دے دیا، بے شک دے دیا، اب آپ اس کو چلائیں ٹی وی پہ اور انٹرنیشنلی بھی چلوائیں، اور ہر سفارت خانے کو جا کے ملیں سفیر اور کہیں دیکھیے ہر فارن آفس کو جہاں جہاں سفیر تعینات ہیں بڑے کیپٹل میں دیکھیے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ پہلے جب وار فیئر کی بات ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ 2008 کے اٹیکس کے بعد ہم نے دیکھا، اس وقت بھی ہم پہ الزام لگایا گیا، ساری چیزیں ہوئیں، ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ فیئر انویسٹیگیشنز کی بات کی ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا تھا پوری دنیا کی طرف سے کہ انڈیا کو کنونشنل وار فیئر میں ایج حاصل ہے، سبقت حاصل ہے، سپریمیسی حاصل ہے، اور پاکستان ان کنونشنل میں انڈیا کو ڈٹر کر سکتا ہے. لیکن یہ جو سچویشن ہوئی جس کے اندر پاکستان نے کنونشنل وار فیئر میں اپنی سپریمیسی دکھائی، بھلے فضائیہ کی حد سے ہو، اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں ہو، الیکٹرانک وار فیئر ہو، ہر طرح سے، یہ جو سچویشن ہے اس نے دنیا کے سامنے ہمارا تشخص کس طرح کا کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کی بھی بات ہوتی ہوگی اس ساری سچویشن کے بعد، اب دنیا ہمیں کس طرح سے دیکھتی ہے؟ میں نام نہیں لے سکتی لیکن اسلام آباد میں آلموسٹ ہر ایمبیسڈر نے مجھے یہ کہا ہے، کچھ نے میسج بھی کیا ہے، 2 میسجز آئے ہیں کہ ایک تو کنگریچولیشنز، آپ کے چیئرمین نے، فارمر فارمر منسٹر نے بڑا محاذ سنبھالا، دے ڈیڈ ویری ویل، یہ بات آئی کیونکہ آپ پی 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 تو کرتے ہیں، اور یہ بات بھی آئی کہ ویل اٹس اے ون فار پاکستان. اچھا سب نے پرائیویٹلی ٹیکسٹ کیا یہ. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے شہری صاحبہ، آگے آپ کس طریقے سے سچویشن بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ اگر 6 months from now 3 months from now آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو فردر کیا اب میجرز لینے چاہیے؟ ہمیں تو بہت اگریسو ڈپلومیسی رکھنی چاہیے قائم، بجائے اس کے کہ ہم سمجھیں کہ یہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا. میں کہنا نہیں چاہتی، مگر آئی تھنک ہمیں جب تک پرابلم کو ہم تشخیص نہیں کرتے وہ پھر ہم سالو نہیں کر سکتے نا. تو ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے مودی خود کی سپیچ سنی ہوگی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جو کہ ہاتھ ہل رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج بہت ہی آف تھی میری نظر میں، بٹ میں ان کی زیادہ تر تقریریں نہیں سنتی، تو یہ میں نے جو تھوڑی سی دیکھی اٹ واز آل آف. مجھے وہ تو بڑا ایک زخمی انسان لگ رہا تھا جو اب سوچ رہا ہے کہ کس طرح وہ اپنا بدلہ لیں، کیونکہ وہ تو کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں ہندوستان میں، وہ جواب نہیں دے پا رہے کہ اتنا بڑا انہوں نے میڈیا کے ساتھ مل کے اتنی بڑی کھچڑی پکائی، اتنا انہوں نے خیالی پلاؤ لانچ کر دیا کہ پاکستان کا نقشہ بدلنے والا ہے. صبح اٹھیں گے تو پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوگا، صبح اٹھیں گے تو بندرگاہ لاہور کی بام کی بھی ہوگی، بندرگاہ بھی بنا دی تھی انہوں نے، تو دیکھیے نا. یس، اور کیا کیا نہیں کیا تھا. تو یہ سارا معاملہ اب ان کے سامنے ہے. میں اگر آپریشن ہوتی وہاں پہ تو میں نے تو ان کا بینڈ بجانے تھا. دیکھیے یہ آپ ہمیں کس طرح لے گئے ایسی جنگ میں جو ہم نے شروع کی، ہندوستان نے شروع کی یہ جنگ، زبردستی ہمیں گھسیٹا اس جنگ میں، آپ نے شروع کی، پھر آپ نے ہمیں بیک فٹ پہ کر دیا سیویلینز پہ بامبنگ کر کے، اور پھر ہمارے جہاز کہاں گئے. اب تو وہ شواہد دے رہے ہیں، اب تو سب سامنے آ گیا کہ کم از کم 5 جیٹس تو گرے ہیں. یہ پہلے کہتے رہے نا. تو یہ ساری، اور پھر باقی فلم تو آپ کے سامنے ہے، بالی ووڈ فلم چل رہی تھی ٹی وی پہ. تو اب آپ بتائیں، جب اب ان کو اصل حقائق نظر آ رہے ہیں تو وہ ڈاکیومنٹری تو نہیں چلا پا رہے، تو ان کی بھی سب کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہے، ہندوستان کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہے، صرف میڈیا کی نہیں ہے. تو وہ تو اپنے آپ کو بڑا توپ سمجھتے ہیں نا پورا ایز اے ملک.
تو ہمیں تو وہ تو گلوبل پاور بننا چاہتے ہیں بھئی. تو آپ اپنے نیوکلیر نیبر کے ساتھ تو آپ نے ایک اچھی سوری آپ کی شکست ہوئی ہے. بالکل میں سمجھتی ہوں میں کوئی وار جیت اور ہار نہیں ہوتی، لیکن ملیٹریلی تو ہوئی ہے. جیت اور ہار اس لیے نہیں کیونکہ جنگ میں کوئی نہیں جیتتا، اٹس اے بیڈ سچویشن، لیکن یہ زبردستی ہمیں لے کے گئے اس میں، اور کتنا ہم پھر انہیں جواب بھی ملا ہے. تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ فار یور ٹائم. اور یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی، بعد حاضر ہوں گے اور پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک جی. اور جو جنگی محاذ تھا اس پر پاکستان کی جانب سے بھارت کو بھرپور جواب دیا گیا ہر محاذ پر، اور سفارتی محاذ پر بھی دشمن اس وقت تنہا ہو گیا ہے. پاکستان کے جو دوست ممالک تھے، برادر ممالک تھے، ان کی جانب سے تو سپورٹ سامنے آئی. ترکی سپورٹ میں ہے، سعودی عربیہ سپورٹ میں ہے، چین کی جانب سے ہر طرح کی سپورٹ دی گئی، اور بھارت تمام تر اپنی ملٹری مائٹ اور جو تمام تر اس کی ٹریڈ کے باوجود بھی تنہا دکھائی دیتا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، جو کشمیر سمیت دیگر پانی کا جو مسئلہ ہے، اس پر بات کی جائے اور اس کو سارٹ کیا جائے، اور خطے کے یہ جو تمام جو پورا کا پورا علاقہ ہے اس کو جہنم بننے سے روکا جائے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.